हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर कुरैशी। नाजरीन, सदियों से हमारे कल्चर में हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन हमारी जिंदगी और शादियों का फैसला करते आए हैं और उनके फैसले काफी हद तक सही भी होते थे। लेकिन आज वो जमाना नहीं रहा। आज जमाने ने बहुत तरक्की कर ली है और दुनिया सिमट कर एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। आजकल के लड़के और लड़कियां स्पेशली अमेरिका में अपने जिंदगी के, अपने करियर के और अपनी शादियों के फैसले खुद ही करते हैं और मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए अगर आपके माँ बाप की ब्लेसिंग्स आपके साथ हों। लेकिन ये बात भी सच है कि आज की शादियां इतनी कामयाब नहीं होती जितनी पुराने जमाने में होती थी। देखा गया है कि आज के जमाने के लड़के और लड़कियां और उनके वालिदैन का पूरा फोकस उनकी शादी के फंक्शंस, मेहंदी, बारात, वेन्यूज, ब्यूटी पार्लर, उनके डिजाइनर सूट्स, उनके लिए गाड़ियां और उनके हनीमून डेस्टिनेशंस पर होता है। ना उन बच्चों को शादी के बाद उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है और ना उनकी प्री मैरिज या पोस्ट मैरिज काउंसलिंग होती है। वालिदैन और बच्चे शादी के फंक्शन में इतने बिजी होते हैं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर कर देते हैं और फिर सारी जिंदगी या तो लड़ते झगड़ते हैं या उनकी शादियां टूट जाती हैं। और ज्यादातर प्रॉब्लम लड़कियों को होते हैं क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर ससुराल जा रही होती हैं और वहां उन्हें नए लोगों के साथ एडजस्ट करना होता है। उन्हें अंडरस्टैंड करने में काफी अरसा लग जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में प्री मैरिज काउंसलिंग और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग पर बात करेंगे और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप्स और शादियों को कैसे मैनेज किया जाता है। शादीशुदा जोड़ों के क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और आज की शादियां क्यों इतनी जल्दी टूट जाती हैं। आज के हमारे जो मेहमान है उनका ताल्लुक वर्जीनिया से है और इन सारे मेहमानों की खासियत यह है कि वो एक बहुत अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके ससुराल और फैमिली वाले भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए क्या टिप्स हैं और रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाता है। हमारी पहली मेहमान है शाहीन खान, जो एक टीचर हैं हाई स्कूल में और रिसेंटली उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी की है। दूसरी मेहमान है आयशा हफीज, जो एक कामयाब बिजनेस चला रही हैं और हमारी तीसरी मेहमान है शमाइमा, जो ऑल्सो स्कूल में एक टीचर है। वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर लेडीज। शाहीन, आप बताएं कि क्यों आजकल के पेरेंट्स, लड़के लड़कियों का पूरा फोकस शादी के फंक्शंस पर होता है, मेहंदी, बारात, वेन्यूज, हनीमून डेस्टिनेशंस पर होता है। क्यों उनकी शादियां जो हैं वो कामयाब नहीं होती हैं? क्यों वालिदैन प्री मैरिज काउंसलिंग और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग को इतना अहम नहीं समझते? शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल बात ये है कि शादी खुशी की बात है और ज़ाहिर सी बात है, पेरेंट्स दोनों तरफ के पेरेंट्स एक्साइटेड होते हैं और बहुत गहमा गहमी होती है। पर जहाँ तक वर्जीनिया, मुझे और स्टेट का इतना नहीं पता, वर्जीनिया के लिहाज से अगर आप निकाह की रजिस्ट्रेशन कराते हैं एडम्स से रिलेटेड, जो इस लिहाज में रहते, इस एरिया में काउंटी में रहते हैं, तो वो ज़रूर आपको बुलाते हैं। 3-4 सेशन होता है बच्चों का और वो जो बेसिक होती है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको गाइडलाइन देते हैं कि निकाह शादी क्या चीज़ है, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं और उसमें किस तरह डील करना चाहिए। बेसिकली वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बताते हैं। पर मैं समझती हूँ कि ठीक है, एडम्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं वर्जीनिया में जो ये काम कर रहे हैं, मगर बीइंग ए पेरेंट ये काम एक दिन का नहीं होता कि आप मैजिक कर लें और एक दिन में बच्चे के समझ आ जाएगी ओ ये करना है। आप बच्चों को जब एक एज आती है, बच्चे हाई स्कूल कॉलेज किस में होते हैं और जहाँ आप देखते हैं कि अब आप बच्चे रिलेशनशिप में या शादी के स्टेज से समझना शुरू कर रहे हैं,
تو آپ کو بتانا شروع کر دینا چاہیے بچوں کو کہ ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے. شادی از ناٹ کہ بس تیار ہوئے, میک اپ کیا, تیار ہو گئے اور چلے گئے, ہسبینڈ کے ساتھ فن کیا, گھر آ کے سو گئے. ایسا نہیں ہے. شادی از لائک ایک رسپانسبلٹی کا نام ہے, اور شادی میں آپ کو کس طرح فیملی کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ الگ بھی رہ رہے ہیں تو بھی آپ ان لاز کی دونوں طرف, لڑکا لڑکی دونوں کے ان لاز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو میرے خیال سے پری میرج جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ایڈمز بہت اچھا کام کر رہا ہے, پر پیرنٹس کو شروع ایج سے ہی یہ چیزیں بتانی شروع کر دینی چاہیے. بچوں کو اگر آپ بٹھا کے لیکچر دینا تو کوئی بھی نہیں سنتا. ان کو بہت اوہ مامی اگین اٹس سو انوئنگ, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کو بالکل پسند نہیں آتی, اسپیشلی جب آپ ریلیجن کی بات کرتے ہیں, مطلب ایک نارمل گھروں کی بات بتا رہی ہوں. صحیح. شمائمہ میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ سے یہ پوچھوں گا. دیکھیں امریکہ میں اور تقریباً انڈیا میں بھی کافی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ جو شادی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں, آپس میں بات کرتے ہیں, ان سے ایک دوسرے سے کی ہیبٹس کے بارے میں ان کو پتہ چلتا ہے, پھر وہ سسرال والوں کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر بھی جاتے ہیں, ساری بات چیت کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گی, آپ اگر سمپلیفائی کرنا چاہیں کہ پری میرج کاؤنسلنگ کیا ہے, تو آپ کے پاس کوئی ٹپس ہیں کہ کیا کرنا دیکھیے پری چاہیے؟ میرج کاؤنسلنگ ہمارے زمانے میں تو تصور نہیں تھا, بٹ لیونگ ان امریکہ آئی تھنک پری میرج کاؤنسلنگ از ویری ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز. اس میں کیونکہ عام طور پہ لڑکا اور لڑکی اب عام طور پہ اکیلے رہتے ہیں, تو آئی تھنک کہ ایون دو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے دیسیوں میں, لیکن آئی تھنک دے شوڈ گو ٹو اے لائسنس پری میرج کاؤنسلر, اور وہاں وہ اپنے تمام معاملات ڈسکس کرنے چاہیے. ایون دو یہ گارنٹی نہیں ہے ایک سکسیزفل میرج کی, لیکن اس کے باوجود آئی تھنک کہ اگر وہ شادی سے پہلے اپنے فائنینسز, اپنے رول پلیز ایڈجسٹ کر لیں کہ بھائی یہ ہوگا, ہو از گوئنگ ٹو بی دا مین بریڈ ونر, ہو از گوئنگ ٹو ڈو واٹ, اگر آپ کل کو بچے پیدا کریں گے تو آپ کے بچوں کی کون ذمہ داری اٹھائے گا. یہ بہت, اگر آپ جیسے بعض شادیاں انٹر فیتھ یا انٹر کلچر ہوتی ہیں تو آپ کے بچے کل کو کس فیتھ پہ چلیں گے, یہ بہت ایسے مسائل ہیں جو کہ شادی کے بعد, بیفور شادی آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. جب آپ کے اوپر بڑا رومانٹیسائز ہوئے ہوتے ہیں اور آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے یہ زندگی کے عقائد. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کاؤنسلرس کے پاس جا کے, ادر دین یور پیرنٹس تو ظاہر ہے آپ کو کرتے ہی رہتے ہیں کاؤنسلنگ, اور یہ ایک طرح سے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی, لیکن آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ کاؤنسلنگ لیں پری میرج جا کے, اور یہ اپنے موٹے موٹے جو آپ کے جو ہیں پوائنٹس ان کو آپ ڈسکس کر لیں, تاکہ آپ بعد میں آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم نہ ہو اور مسائل نہ کھڑے ہوں. صحیح ہے. عائشہ میں آپ کی طرف آؤں گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا, شاہین نے کہا کہ پیرنٹس کو شروع سے ہی لوگوں کو یہ بتانا چاہیے, تو آپ کے لحاظ سے کیا پری میرج کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آج کل کی ڈیٹ میں, جہاں لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ماڈرن ہیں اور ان کا پورا فوکس جو ہے فنکشنز میں ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ منصور بھائی ٹو ہیونگ می ہیئر. بالکل میں انڈورس کروں گی شاہین کی اس بات کو کہ سارا فوکس جو ہے مٹیریلسٹک تھنگس پر بہت زیادہ ہے, اور یہ کوئی میجک نہیں ہے کہ ایک دو دن میں بس سکھایا یا ایک دو سیشنز میں سکھایا اور بس بات ختم اور جیسے ان کی آئیڈیل لائف شروع ہو جائے گی. یہ بہت شروع سے کیا لڑکا کیا لڑکی, یہ پیرنٹس کی پہلے ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ایک تو خود رول ماڈل بنے. پیرنٹس کی جو میرج لائف ہے ان کا کیا رول ہے بچوں کی زندگی میں, وہ کس طرح بچوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, وہی پہلی درس کا گھر ہوتا ہے, تو بچے وہی سے سیکھیں گے. پھر میں تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی جو ہے وہ ہاف آف یور دین, کہ آپ جو نکاح جو کرتے ہیں وہ آپ کے دین کو, آپ کی ایمان کو, ہاف ایمان کو مکمل کرتا ہے. تو اٹس اے ویری بگ تھنگ. اگر بچوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ اٹس ناٹ کہ جسٹ شادی ہوئی اور آپ نے مٹیریلسٹک تھنگوں میں تیار ہونا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر ہنی مون پہ جانا ہے, اور اس طرح شادی کے 10 طرح کے فنکشن کر دینے ہیں. مین جو زندگی سٹارٹ ہوتی ہے بیٹا, وہ آپ جب ایک ریلیشن شپ میں بنتے ہیں تو صرف لڑکا لڑکی نہیں ہوتے, بلکہ ان کی 2 فیملیز کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. تو ہر رشتے کو کس طرح نبھانا ہے. جب ہماری شادیاں ہوئی تھیں تو ہم نے یہی سنا تھا کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے, ساس بھی ایک ماں ہوتی ہے, سسر بھی ایک باپ ہوتا ہے, اور جوائنٹ فیملی سسٹمز تھے, ہم نے وہ دیکھے. لیکن ہمارے بچوں کا اس لحاظ سے یہاں پہ جب براٹ اپ ہو رہے ہیں امریکہ میں اسپیشلی, اور میرے خیال میں پاکستان میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم بہت ریئرلی دیکھا جا رہا ہے, تو بچے اپنے پیرنٹس کو ہی دیکھتے ہیں, وہی ان کے رول ماڈل ہیں. وہ کس طرح سے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف,
یہ بچیوں پہ بھی امپیکٹ کرتا ہے اور یہ لڑکوں پہ بھی امپیکٹ کرتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو ایک ہیلتھی ریلیشن شپ میں بچوں کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ ان کے پاس ایک بہترین مثال ہو آگے چل کے کہ اچھا اگر میں اس سچویشن میں ہوں تو واٹ مائی مدر یوز ٹو ڈو, واٹ مائی فادر یوز ٹو ڈو, ہاؤ میرے فادر ڈیل کرتے تھے مدر کے ساتھ یا مدر کیسے ڈیل کرتی تھی فادر کے ساتھ. صحیح. شاہین آپ کیا کہیں گے کہ بعد میں آپ کو کوئی مسائل نہ ہو, آپ کو پرابلم نہ ہو؟ تو شمائمہ کا کہنا ہے کہ پیرنٹس تو آپ کو اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں, لیکن جیسے یہاں پر امریکہ میں ایڈم سینٹر میں آپ نے کہا کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں, اسی طریقے سے کاؤنسلرز بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں, کیونکہ آپ کو بیسیکلی جب آپ شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس انسان کا غصہ کتنا ہے, اس کے جو فائنینشیل ہیں اس پہ کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے, وہ کوئی ڈرگس تو نہیں لیتا, کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سب معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں. تو کیا ہم دیسی لوگ جو ہیں, پاکستانی لوگ جو ہیں یا مسلمان لوگ جو ہیں, ان چیزوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کا رشتہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل شمامہ نے جیسا کہا, میں ایگری ہوں شمامہ کی بات پہ, پر اٹ آل ڈیپینڈ. اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, اگر پسند کی شادی ہو رہی تو اس میں آدھے سے زیادہ باتیں تو دونوں کے درمیان ہو چکی ہوتی ہیں. بالکل. فائنینشلی جیسے بول رہے ہیں ہو چکی ہوتی ہے, بچوں کا ہو چکی ہوتی ہے. بہت بچے بہت پریکٹیکل ہیں اس زمانے کے, وہ یہ سب چیزیں آئے بائیں نہیں, وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, یہ بھی چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں. بٹ اسٹل دونوں فیملیز کے پیرنٹس کو لے کے بیٹھنا چاہیے, کاؤنسلنگ ضرور ہونی چاہیے, پر اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو بلاتے ہیں, پر پیرنٹس چونکہ انوالو ہوتے ہیں ہر چیز میں. بھلے بچے آپ ضرور بیٹھیں اور ڈسکشن ہونی چاہیے, ایک ہیلدی ڈسکشن, کس طرح ہوگا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ ضرور اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیے. پلس شمامہ نے جو کہا, جو کمیونٹی کے کاؤنسلر ہیں, اگر آپ ارینج میرج ہے تو آپ منصور بھائی پھر تو آپ کو بیک گراؤنڈ چیک اپ, آپ کو میڈیکل ایشوز, آپ کو یہ سارے پوائنٹ کو آپ کو کلیئر کرنا چاہیے, کیونکہ ایسے بہت سے شادیاں بھی ریسنٹلی ہوئی ہیں جو نہیں سکسیسفل ہوئی, وہ اس لیے کہ کسی نے اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی کہ بچہ کیا کما رہا ہے, لڑکی کی کیا انٹرسٹ ہے, لڑکے کے کیا ہے, آپس میں یہ کیا پہنتے اوڑھتے, کپڑے پہننے, ماڈرنزم, اس پہ بھی بہت سے پرابلمز ہوئے ہیں, کوئی اسلامک وے ہے کوئی, تو یہ سب ڈسکشن جو ہے نا ضرور کرنا چاہیے. اگر ارینج میرج ہے تو ایوری تھنگ کلیئر ہونا چاہیے, چاہے فائنینس سے لے کے ہیلتھ سے لے کے. بہت اچھے پوائنٹس آپ کے. عائشہ آپ اس بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل, بہت اچھی بات اس نے شاہین نے کہی, اور میں نے بھی بہت سارے ایسے کیسز ابھی ریسنٹلی دیکھے کہ یہ جو میڈیکل پرابلم کہ یہ, لیکن اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو کہ اگر آپ یہ بات بولیں گے تو آپ پر تو بڑی مصیبت آ جائے گی. ہمارے کلچر میں اسپیشلی, میرے خیال میں امریکنز جو ہیں ان کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے یہ بات کرنا, لیکن ہمارے بچے, ان کو پتہ ہے حد کیا ہے, اسلامک حد کے لحاظ سے یہ اس طرح سے انٹریکٹ نہیں کرتے, تو ان کو میڈیکل ایشوز کا نہیں پتہ ہوتا. اور میں نے ایسے کیسز خود اپنی کلوز فیملیز میں یا پھر تھوڑے ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں دیکھے ہیں کہ شادی کی بات پتہ چلا جناب کہ جی میڈیکلی انفٹ تھے یا کچھ تھے, گھر والوں نے کہہ دیا جناب شادی کر دیں, ول بی فائن. تو اس لڑکی کی تو زندگی برباد ہو گئی, لڑکی کے پر تو ایک دھبا لگ جاتا ہے, لڑکے کے ساتھ جو بھی ہو. بالکل, آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. تو ہمارا جو ناظرین, میں آپ کو یہی بتاؤں گا, جو ہمارا پری میرج کا اور جو پوسٹ میرج کی جو بات تھی, اس میں جو شمائمہ, شاہین اور عائشہ نے جو بتایا وہ یہی ہے کہ شادی کرنے کے لیے صرف اچھی فیملی ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ان دونوں کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کرنا چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کتنا کماتے ہیں, کہاں جاب کرتے ہیں, کہیں کوئی ڈرگس تو نہیں لیتے, کہیں کوئی وائن یا شراب وغیرہ تو نہیں پیتے. ان ساری چیزوں کی ہمیں تحقیقات کرانا ضروری ہے. کہیں اسے کوئی بیماری نہیں ہے, اگر اس کا بلڈ چیک کرانا ہے, یہ بھی ساری چیزیں ضروری ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے, بڑی غلط چیز سمجھی جاتی ہے, لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ اس سے آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے. شاہین, میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے میرا دوسرا سوال ہوگا کہ شادی کے بعد تو ہمارے رول اور رسپانسبلٹیز جو ہوتے ہیں, ہم بالکل آزاد سے ہوتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے سارے کام کرتے ہیں, لیکن شادی کے بعد رول اور رسپانسبلٹیز ہمارے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, آپ کی رول اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور کیا واقعی لوگوں کے رول اور رسپانسبلٹیز تبدیل ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. شادی سے پہلے آپ پیرنٹس کے گھر پہ ہوتے ہیں, بہت ریلیکس, جب اٹھے کب سوئے. بعض گھروں میں اس پہ ہوتی ہے ناراضگیاں, پیرنٹس ڈانٹتے ہیں. میں نے بھی تھوڑا بہت جو کر سکتی ہوں, جو لیگلی اور جو صحیح مجھے لگا کیا, مگر شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ
آپ ایک رسپانسبل آپ ایڈلٹ ہے. شادی ایسے نہیں ہوتی کہ 10 سال کی بچی کی شادی ہو گئی. یقیناً جو بڑے ہو جاتے ہیں 18+ سے پھر شادی ہوتی, اس کا مطلب ہے آپ رسپانسبل ہو گئے. لیونگ ان امریکہ, آپ کو جاب بھی کرنی ہے, آپ کو گھر بھی دیکھنا ہے, اور یہ صرف لڑکی کے لیے نہیں ہے, دونوں کے لیے. ہم جب بھی بات کریں گے دونوں کے لیے, کیونکہ ہمارا جو دیسی کلچر, بھلے وہ مسلمان ہو, انڈین ہو, جو بھی ہمارے جو دیسی سارے جتنے ہیں, ہم سب کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کام لڑکی کرے گی, لڑکا کچھ نہیں کرے گا. تو ہم لوگ یہاں جو تینوں بات کریں, کیونکہ ہم لوگ تینوں جب بھی ہم آپس میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہمارا ہیلدی ٹاپک یہی ہوتا ہے کہ جو وجہ سے ماما کے تو لڑکے ہیں خالی, تو وہ یہ نہیں کہتی او میں نہیں, وہ کہتی ہے جو لڑکی کے لیے ہے وہ لڑکے کے لیے. وہ اپنے لڑکوں کو اس طرح گائیڈنس دے رہی ہے, ہم اپنی لڑکی لڑکے دونوں کو دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے ذمہ داری دونوں پہ ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے, forgive, forget, صبر. یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو forgive کر دیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان ہے, ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ او ہمیں معاف کر دو, تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کریں نا. یہ ایسے تو نہیں ہوتا, چاہے بھگوان سے کہیں, چاہے گاڈ سے کہیں, کسی سے بھی کہیں, ہم ہمیشہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ او گاڈ پلیز forgive me. تو جب آپ forgive اپنے لیے مانگتے ہیں تو دوسروں کو بھی forgive کرنا سیکھیں, یہ بہت ضروری ہے. اور اس forget, کوئی بات ہو جائے, بات ہو گئی, ایکسکیوز کر لیا, سوری ہو گیا, ختم, تو ختم کر دیں اس بات کو. پھر اس کو لے کے گرجز پالنا ہو کہ نہیں تم نے اس دن کہا, نو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور جو صبر یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جو انکانشیسلی ان انٹینشنلی لوگ کر جاتے ہیں, کہ مذاق میں کچھ کہہ دی تو آپ دل میں لے کے بیٹھ گئے. نہیں, آپ یا کوئی کسی نے غصہ کر دیا تو آپ صبر کر لیں. اگر ہسبینڈ نے غصہ یا وائف نے ہسبینڈ کو غصہ کر دیا, تھوڑا صبر کریں. تو یہ شادی کے بعد لائف ٹوٹلی چینج. پہلے ایسا نہیں ہوتا, بہن بھائی لڑتے بھی ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, مگر میں یہ بتاؤں کہ میں نے اپنے گھر کی مثال دوں گی کیونکہ میں ایکسپیرینس کر چکی ہوں, کر رہی ہوں, کہ بچوں کو بتایا کہ جس طرح آپ بہن بھائی لڑتے ہیں نا, پھر بھول جاتے ہیں, 2 گھنٹے بعد ہم پیرنٹس برے بن جاتے ہیں, بہن بھائی دوستی ہوگی. بالکل اسی طرح آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ جب ہو جاتی ناراضگی, ہو گئی, forgive کریں, آگے بڑھیں, مل لیں, بات ختم کریں. صحیح. شمائمہ آپ کی طرف آؤں گا, کیا رول اینڈ ریسپانسبلٹیز ہوتے ہیں شادی شدہ جوڑوں کے؟ لیکن شادی سے پہلے تو ایک واقعی بے فکری والی زندگی ہوتی ہے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا. ماں باپ دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ کہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کسی طرح بہترین زندگی اور بہترین لائف اسٹائل پرووائڈ کریں. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ایک اڈلٹہڈ میں داخل ہو جاتے ہیں, اور آپ جب اس اڈلٹہڈ میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہوتے ہیں ایک دوسرے شخص کے, اور باقاعدہ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی کے بھی. تو ظاہر ہے پھر آپ کو اپنا آپ تھوڑا پیچھے رکھنا پڑتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ سیکریفائسنگ. میرے نزدیک شادی نام ہی کمپرومائز اور سیکریفائس کا ہے, چاہے وہ لڑکی کا ہو چاہے وہ لڑکا, آپ کو اپنی ذات کو تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہی ریسیپی ہے ایک سکسیزفل میرج کی. تو اگر آپ وہی بنے رہیں گے کہ نہیں میں یہ نہیں کھاتا, اور میری ماں میرے ساتھ اس طرح کرتی تھی, اور وہ اپنی بیوی سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ مجھے اسی طرح کرے, تو پھر وہاں پہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفینیٹلی چینج ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ اڈلٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نے شادی کی ہے تو پھر آپ تیار ہو جائیں ذمہ داریاں اٹھانے کے. صحیح. عائشہ آپ سے میں پوچھوں گا, ڈائریکٹ سوال پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں اس وقت کیا رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں, اور آپ کے شوہر کی کیا رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں؟ الحمدللہ وی ہیو ویری گڈ میوچول انڈرسٹینڈنگ. اور میرے ہسبینڈ نے شروع سے ہی مجھے بہت فری ہینڈ دیا کہ آپ گھر کو سجانا, گھر کی چیزوں کا لانا, ایون ان کے کپڑے خریدنا, وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتے. تو ایک بہت اچھا انہوں نے مجھے ٹرسٹ دیا, جس کی وجہ سے مجھے بہت کانفیڈنس آیا کہ میں فیصلے کر سکتی ہوں. تو اس کا یہ مطلب لیکن نہیں تھا کہ میں نے ایک دم, بس ہم لوگ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے فیصلے کرتے ہیں کہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھائی یہ کرنے جا رہے ہیں تو کر لیں, لیکن ہاں چھوٹی موٹی چیزوں پہ میں آئی ایم فری ٹو ڈو دیٹ. تو اس سے انہوں نے مجھے ایک فری ہینڈ دیا, ایک رول دیا مجھے. جیسے میرے بچوں کے آگے بھی بچے دیکھتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, وہ اگر بچے فادر سے پوچھتے ہیں جا کر کوئی چیز تو کہتے ہیں کہ میری طرف سے اجازت ہے, مگر اگر مما نو کہتی ہیں تو پھر نو ہے. تو اب میری سچویشن تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے, میرا رول تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے ایزی کر لیا اپنے لیے کہ اب میری رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو کیا اجازت ہے. تو میں ان سے بلکہ اپنے ہسبینڈ سے اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ تو آپ کا ایزی رول ہو گیا کہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی بھی مجھ پہ ڈال دی. تو الحمدللہ, لیکن اس سے یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتا تھا کہ ہاں ہمارے فادر اور مدر کی انڈرسٹینڈنگ اس معاملے میں کہ اگر کوئی
کہ ڈیسیشن لینا ہے تو ماما اینڈ بابا کا دونوں کا ڈیسیشن جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. دوسری رسپانسبلٹی ٹورڈز ہسبینڈ یا فیملی سسرال کی طرف اگر میں آؤں کہ بالکل آپ کی بیفور اس طرح کی کوئی رسپانسبلٹی تھی. امی کے گھر پہ پیرنٹس کے گھر پہ سو گئے تو سو گئے, نہیں پکایا تو نہیں پکایا, لیکن ہاں اس کے بعد بے شک آپ کا ہسبینڈ کتنے لینینٹ ہوں, کتنے ایزی ہوں, لیکن آپ کو ایز اے وومن میں یہ کہتے ہیں ایز اے وائف, ایز اے مدر یہ رسپانسبلٹی لیں. گھر کی صفائی رکھنا, گھر کی خیال رکھنا, کھانا وقت پہ دینا, شوہر آئے تو بھائی پریزنٹیبل ہو گھر, آپ خود پریزنٹیبل ہوں. بہت سی جگہ میں یہ دیکھتی ہوں, آپ یقین کریں میرا کیونکہ بیوٹی سے تعلق ہے, میں وائفس کو اتنے برے حالات میں دیکھتی ہوں کہ میرے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ اس طرح رہتی ہیں کہ آپ پریزنٹیبل نہیں ہیں. آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے ٹو پلیز یور ہسبینڈ ان دا سینس کہ میں وہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو ان کے ایک دم بچھے جائیں اور ان کے اس میں, لیکن وہ آپ کی طرف دیکھے تو کہتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ کھل اٹھے, وہ خوش ہو جائے آپ کی پریزنٹیشن سے. تو وہ چیزیں عورتوں میں نہیں ہوتی. بعض عورتیں اتنی لیزی ہوتی ہیں, گھروں میں جاؤ تو گھر صفائی نہیں ہوتے ہیں یا ان کی اپنی اپیرنس اچھی نہیں ہوتی. تو یہ رسپانسبلٹیز ہیں ایز اے وومن آپ کی کہ آپ جب شادی کر کے آپ ایک گھر کی خاتون خانہ بن رہی ہیں تو آپ یہ بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا گھر بھی پریزنٹیبل ہو, آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی ایسی ہو کہ آپ کہیں جائیں دو اچھا ہسبینڈس کے فرینڈ سے بھی آپ اسی طرح فرینڈ شپ رکھیں جس طرح آپ اپنے فرینڈ سے رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ رولز ہیں سارے. صحیح. شمامہ آپ کیا کہیں گی, آپ کی کیا رول اور رسپانسبلٹیز ہیں آپ کے ہسبینڈ کی طرف, آپ کے سسرال کی طرف, آپ کی کیا رول اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں؟ بالکل جس طرح عائشہ نے کہا ہے اسی طرح الحمدللہ ہماری بھی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے بالکل جو ہے بہت حد تک آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں. چھوٹے موٹے فیصلے وہ تو بات صحیح ہے کہ ہم باہمی مشورے کے ذریعے ہی جو ہے اہم معاملات طے کرتے ہیں, لیکن جو اسمال تھنگز ہوتی ہیں زندگی میں تو وہ بالکل فری ہے. تو اسی طرح میری بھی ہمارا جو ہے نا, جیسے مائی ہسبینڈ از دا مین بریڈ ونر, تو یہ ان کا رول ہے کہ گھر میں کما کے وہ لائیں گے. باقی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں کہ گھر کو کس طرح رکھنا ہے, کن کن لوگوں سے کیا کیا تعلقات رکھنے ہیں, بچوں کی اسکولنگ کے ذریعے, یہ تمام ذمہ داریاں میں نے اپنے ذمہ اٹھائی ہیں. تو میرے ہسبینڈ کو ان معاملات کا اتنا نہیں پتہ ہوتا ہے کیونکہ ماشاء اللہ ہی از بزی ود ہز بزنس ود ہز جاب. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے. اور اسی طرح میں نے اپنے بچوں کو بھی بتایا کہ کل کو جب وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں جائیں گے تو اٹس ویری امپورٹینٹ کہ وہ اپنے رول پہلے سے ڈسکس کر لیں کہ ہو از گوئنگ ٹو ڈو واٹ, تاکہ بعد میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. صحیح. شاہین آپ سے پوچھیں گے, آپ بتائیے آپ کے کیا رول اور رسپانسبلٹیز ہیں, کیونکہ یہ لیڈیز بول رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے جو ہے انہیں اجازت دی ہوئی ہے. کیا آپ کو بھی ہسبینڈ نے اجازت دی ہوئی ہے یا آپ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے؟ الحمدللہ جیسے شمامہ نے کہا, عائشہ نے کہا, بالکل میرے ہسبینڈ نے بہت ہر چیز کی آزادی دی ہوئی, ہر چیز کی ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری لمٹ کیا ہے, اس لحاظ سے آزادی دی ہوئی ہے کہ میں, کیونکہ بالکل شمامہ جیسے کہہ رہی, ندیم بھی بزی ہوتے ہیں اپنے کام جاب کے سلسلے میں, چھوٹے موٹے جتنے فیصلے کرنے ہیں مجھے ہی کرنے ہیں, بچوں کے جو بھی چیزیں, مگر ہاں بڑی جو کوئی بات ہو گھر میں تو ضرور میں ڈسکشن کرتی ہوں. ایک اچھا ہیلدی ریلیشن شپ رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن. اگر آپ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس سے میں کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوتا. تو باقی رہ گئی کھانا بنانا, چائے, یہ سب بہت ہی امریکہ میں رہتے ہوئے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہر ہسبینڈ نے اجازت دی ہوئی. یہاں جتنے ہسبینڈ وائف جو سکسیزفل زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کبھی پریشرائز نہیں کیا بیویوں کو کھانا پکاؤ. یہ ہماری بات ہے کہ ہمیں کتنی محبت ہے ہسبینڈ سے اور ہم خود تیار کرتے ہیں ان کے لیے کھانا, یہ ہماری مرضی. اگر کبھی میں نے نہیں پکایا تو کبھی میرے ہسبینڈ نے یل بھی نہیں کیا. اور اس سلسلے میں تھوڑا سا میں ایڈ یہ کروں گی کہ ہم اپنی لڑکیوں کو تو کھانا پکانا سکھا دیتے ہیں لیکن وہ اپنے لڑکوں کو نہیں سکھاتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے اپنے لڑکوں کو کھانا بنانا بھی سکھایا ہے تاکہ کل کو جب وہ اپنی لائف میں جائیں تو انہیں پرابلم نہ ہو, اور ان کی لائف میں جو ان کی بیویاں آئیں وہ ایز اے میڈ نہیں آئیں بٹ ایز اے ایڈیشن ٹو دیئر فیملی آئیں, ایز اے پارٹنر آئیں. تو اگر جس طرح شاہین نے بولا ہے کہ کھانا پکاتے ہیں ہم اپنی, لیکن کبھی سم ٹائمز اگر ہمارا دل نہیں چاہتا تو ایون ناؤ میرے ہسبینڈ چائے بنا دیتے ہیں مجھے, اینڈ آئی فیل ویری امپورٹنٹ. اور ایک بات بتاؤں, اب آپ چھوٹا موٹا پارٹنرشپ ہوتی ہے, وی آر اے ٹیم, ہم لوگ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں. صحیح. اور میں اس بات کو یہی بتاؤں گا اپنے ناظرین کو کہ جو ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ہوتا ہے وہ بہت پاک رشتہ ہوتا ہے, اس میں کمیونیکیشن اوپن ہونا چاہیے
اور آپ کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کوئی میڈ نہیں ہوتی ہے, گھر میں کوئی ماسی آپ لے کر نہیں آتے ہیں, ایک بیوی لے کر آتے ہیں, اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہوتے ہیں جتنے آپ کے حقوق ہوتے ہیں. اگر آپ کا ہسبینڈ ہے اور آپ نے کھانا بنا لیا ہے تو اس سے آپ کی کوئی مردانگی جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی اور کمزور نہیں ہو جائے گی. عورت اور مرد ایک گاڑی کے دو مطلب ٹائر ہیں, جو اگر ایک بھی ٹائر اگر خراب ہو جائے تو دوسرا جو ہے وہ اپنا چل نہیں سکتا, اچھا تو ایک دونوں کو بات ساتھ لے کے سب چلانا ہوتا ہے. ایڈیشن شاہین ایک آپ کچھ کہیں گی؟ جی یہاں پہ اگزامپل منصور بھائی کی میں دینا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ وہ گھر میں کوکنگ بہترین کوکنگ کرتے ہیں. اگر جنہوں نے نہیں کھایا پلیز کبھی منصور بھائی کے پاس جائیں, ان کی کڑھائی بہت مشہور ہے, ان کے بہت سے کوکنگ, اور کبھی بھی انہوں نے نازش سے یہ نہیں کہا کہ او نہیں تمہیں پکانا ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں, اپنے فرینڈس کو ہی بلایا انہوں نے کہا کہ نازش بزی ہے, میں پکا رہا ہوں, آپ لوگ سب آئیے. اینڈ یہ اتنا اس اچھا, میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل اس میں کوئی حرج نہیں. سیم ندیم بھی جتنی چیزیں جو کر سکتے ہیں پکا سکتے ہیں پکاتے ہیں, اور سب ہسبینڈ میں خیال سے ہمارے فرینڈ سرکل میں اتنے ہی پازیٹیو ہیں, کوئی پریشرائز ہم پہ نہیں ہے. جی بالکل. اچھا میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا, عائشہ آپ کی طرف آؤں گا, کہ کیا شادی سے پہلے سسرال کو جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جب شادی کر کے ہماری خواتین سسرال جاتی ہیں تو جیٹھانیاں اور جو ساس اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آئے تو پھر ہم اس سے بات کریں اور اس کو سبق سکھائیں. اور مطلب کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا, تو کیا ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کو جان سکیں؟ کیا سسرال کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, انہیں بھی بتانا چاہیے کہ جی یہ جو آپ کی جو بہو آ رہی ہیں وہ کوئی ماسی نہیں آ رہی ہے آپ کے گھر میں جو آپ کو کھانا بنائے اور آپ کو راتوں پیر دبائے اور یہ ساری چیزیں کرے, اس کے بھی اپنے رائٹس ہیں, اپنے حقوق ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں منصور بھائی, لیکن وہی المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں, اب میرے خیال میں ہم لوگ جن فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں ان میں کافی پہلے بھی ڈفرینٹ تھا اور ابھی بھی بہت چینجز اب پاکستان میں بھی آ گئی ہیں. یہاں پہ تو رہتے ہوئے میرے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا اتنا وہ نہیں ہے, بچے بچیاں اپنی پہلے سے ڈیسیشن کر لیتے ہیں, سسرال کے ساتھ رہنے کا اتنا تعلق نہیں رہتا, اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا. لیکن ہاں جاننا ضروری ہے, اور ہمارے معاشرے میں واقعی کہ بس بہو آئے گی تو اب بڑی بہو آ رہی ہے تو اسی کی رسپانسبلٹی ہے, وہی کھانا پکائے گی, وہی یہ دیکھے گی, اور اس سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں ہم سب یہ ایگری کریں گے کہ جب ہم 25 سال پہلے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہماری بھی سسرال میں ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں. لیکن بات وہی ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے. ہمارے یہاں پاکستان کے معاشرہ ڈفرینٹ ہے, یہاں کا معاشرہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ مجھے ایک بات بہت پازیٹیو اور اچھی لگتی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو پہلے سے ملنے دیتے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آئی تھنک ان کے بہت سارے مسائل پہلے ہی سالو ہو چکے ہوتے ہیں. کریکٹ. ہمارے پاکستان میں منگنی ہوئی, ابھی نہیں ملیں گے, نہیں جان سکتے ایک دوسرے کو, پھر شادی ہوتی بالکل پورا ایک فیملی میں بچی کو پھینک دیا جاتا ہے. تو اب اس کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے اگر فیملی اچھی نہیں ہے. میں اس بات کر رہی ہوں, الحمدللہ ہم سب بلیس تھے کہ ہمارے اچھے سسرال تھے, لیکن ہاں ایسی جگہیں ہیں ابھی بھی. اپنی کلوز فیملیز میں دیکھتی ہوں کہ کچھ بچیاں ایسی جگہ شادی کر کے گئی ہیں کہ ان کے بچے اب ٹین ایجر ہو گئے, لیکن ان کو سسرال کا پورا پریشر ہے, وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی ہیں. اور ہسبینڈز بھی پورے کے پورے اپنے ہی فیملی کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں کہ نہیں بس میری ماں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا, آج میری اماں نے کہا ہے کہ کھانا پکے گا تو یہی کھانا پکے گا. اب آپ دیکھیے منصور بھائی ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جا سکتی ہے. مجھے تو میرے خیال میں ہمارے پاکستان میں نہ کوئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں, نہ ایسی کوئی کاؤنسلنگ کی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کسی ایسی ساس کو یا بہو کو یا شوہر کو نہیں لے جا سکتے. اور کہیں پر اگر سسرال نہیں ہوتا تو وہ شوہر جو ہوتے ہیں وہ پوری رسپانسبلٹی پورے سسرال کی ادا کرتے ہیں. وہ ساس بھی ہوتے ہیں اپنی ذات میں, وہ سسر بھی ہوتے ہیں اپنی ذات میں, اور پورے کردار وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ المیہ ہے, لیکن وہی بات ہے کہ کس طرح اس پرابلم کو سالو کیا جائے. بالکل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. صحیح عائشہ. شاہین میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر ساسوں کو آپ پیغام دینا چاہیں کہ ایز اے کاؤنسلر کے طور پر, تو کیا آپ پیغام دیں گی ان کو, کیا کہیں گی کہ ان کو کیا سمجھنا چاہیے بہو کو؟ تھنگز نیڈس ٹو بی چینج, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے امریکہ ہو. جو ہو چکا پاسٹ میں وہ ہو چکا, اب اویئرنیس آ گئی ہے. پہلے ہمیں مذہب کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا, بہت سے گوگل کے ذریعے ہر ریلیجن کا آپ کو پتا ہے. پہلے ہمیں بہت ڈرا بھی دیا جاتا تھا بہت سی چیزیں. اب ہر چیز اوپن ہے, ہر کوئی سرچ کر سکتا ہے, ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کہیں سے کوئی برائی نہیں ہے کہ پیرنٹس کا, چاہے وہ لڑکی کے گھر والے ہوں چاہے ان کی کاؤنسلنگ پری میرج جو پہلے جیسے لڑکا لڑکی ضرور کیا جائے.
ان کو بٹھا کے بتایا جائے کہ پلیز دیکھیں یہ لڑکا, بعض پیرنٹس بہت عقل مند سمجھدار ہوتے ہیں, وہ انٹرفیئر نہیں کرتے, وہ الگ رکھتے ہیں, وہ اپنی رسپیکٹ سنبھال کے رکھتے ہیں, امریکہ میں, پاکستان میں بھی, اور بچے خوش ہوتے ہیں. مگر ایسے بہت سے ہیں جن کو میں جانتی ہوں کہ پیرنٹس کی وجہ سے بچوں کی ڈیورس ہوئی, بچے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور پیرنٹس کی وجہ سے ایسا ہو, ابھی تک اس امریکہ میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے, میں تو سمجھتی ہوں کہ تھنگس نیڈ ٹو بی, برا لگے, مشورہ کیا دیں گی آپ؟ مشورہ میں آپ کو یہ دینا ان کو چاہوں گی کہ ایک کاؤنسلنگ کا ایک ہونا چاہیے. منصور بھائی, جیسے آپ اتنی پازیٹیو کام یہ کر رہے ہیں, اس طرح کے کچھ ایسی چیز آپ کریں, بنائیں جہاں پیرنٹس جانا چاہیں اور ان کے کوشچنز ہوتے ہیں 50 کوشچن 20 کوشچن 30, وہ آنسر دیں اور اس پہ بتایا جائے کہ آپ نے جو ہے پوری ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ماں باپ کی. تو آپ کیا شمامہ, آپ کیا ان کو اگر کچھ پوائنٹس بتانا چاہیں, ہمارے جو ساس ہیں یا سسر ہیں, جیسا کہ پوائنٹس یہ ہو سکتے ہیں کہ جی آپ کے گھر جو آ رہی ہے وہ بیٹی آ رہی ہے تو وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے, تو میک شور کریں اس کو ریسپیکٹ کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 3 وقت کا کھانا بنا کے دے, کیونکہ آپ دیکھیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے گھر نوکر ہوتے ہیں لیکن وہ کھانا نوکروں سے بنواتے ہیں, لیکن جیسے ہی بہو آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں بہو کے ہاتھ کا کھانا ہے. تو آپ کیوں بہو کے ہاتھ کا کھانا چاہ رہے ہو؟ اتنا پیار بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آپ جب آپ کے گھر ہے, فیسلٹیز ہیں, ساری چیزیں ہونا چاہیے. اگر بہو کو بخار بھی ہے, بیمار بھی بیٹھی ہوئی ہے, تو گھر بیٹھی ہوئی ہے, تو ساس جو ہے وہ ان سے اتنا نہیں ہوتا کہ وہ گھر باہر سے کھانا آرڈر دے دیں, بہو کے ہاتھ کا ہی کھانا ہے. تو آپ ایسی ساسوں کو کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیں, میں ایسی ساسوں کو یہ کہوں گی کہ عام طور پہ یہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جو وہ کہتی ہیں ہماری ساس نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. تو آپ پلیز یہ بدلہ لینا ان لڑکیوں سے بند کر دیں. جو آپ کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا تھا اس کا بدلہ آپ ایک نئی لڑکی آنے والی بچی سے لیں کہ بھئی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا تو میں اب اپنی بہو کے ساتھ ایسا کروں گی. اس روایت کو ٹوٹنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت, چاہے وہ ارینج میرج ہو یا آپ کی لو میرج ہو, وہ ٹائم ہوتا ہے شروع کا لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. آپ چاہے کتنا بھی پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو, شادی کے بعد جب آپ ایک ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو پھر ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ورلڈ ہوتی ہے. تو اس وقت جب نیو کپل آلریڈی ایک انڈر پریشر ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, اس وقت ساس اور سسر کو بجائے اس کے کہ ان کی میرڈ لائف میں انٹرفیئرنس کریں, کمپلیکیشنز پیدا کریں اور پرابلمز لے کے آئیں, اور بجائے اس کے کہ اپنی بہو کی پازیٹیو چیزیں اپنے بیٹے سے ڈسکس کریں اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایتیں کریں, اس طرح اس کا دل خراب کرنے کی کوشش کریں, تو دس نیڈ ٹو بی اسٹاپ. تو اس وقت آپ کو, جس کی آپ بچی لا رہے ہیں اس کو رسپیکٹ کریں. آپ کسی کی بچی لائیں تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو, ایون اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں کوئی پرابلم ہو رہے ہیں تو آپ ان کو ایک دوسرے کی پازیٹیو باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے اچھے ہوں, بجائے اس کے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی برائیاں لے کے اور ان کے دل خراب کرنے کی کوشش. بالکل, بہت اچھے اور بہت عمدہ پوائنٹس آپ کے آئے کہ, اور یہی ہمارا معاشرہ, جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں, اور ایون ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا مشورہ تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے, ادھر کی بات ادھر کرنے کے لیے اور ادھر کی بات ادھر کرنے کے لیے, یہ بہت بری چیزیں ہوتی ہیں. اور جو لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہیں اس میں ساری غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ لڑکیوں کی یا لڑکوں کی نہیں ہوتی, ان کے گھر والوں کی بھی بہت ہوتی ہیں. اور ہمیں ان کو فری چھوڑنا چاہیے وہ, اور یہی سمجھنا چاہیے کہ ہماری اپنی بیٹی جو ہے ہمارے گھر آ رہی ہے. یہ موویز دیکھ کے جو بدلہ لینے والا جو کام ہوتا ہے کہ ہماری ساس نے ہم سے بڑا کام کرایا تو ہم آپ سے بھی کریں گے, وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بہت عمدہ پوائنٹس, بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ تینوں خواتین سے بات کرتے ہوئے. میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ خواتین کا دیکھا ہے کہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی بڑی شکایتیں ہوتی ہیں اپنے شوہر کی طرف کہ جی شادی سے پہلے تو مجھے ویلنٹائن ڈے کے گفٹ بھی ملتے تھے, اس سے پہلے تو میری اینیورسری ہوتی تھی, ڈیٹنگ اینیورسری ہوئی, یا میں اپنا کیا کہتے ہیں منگنی کی اینیورسری ہو گئی, یا ایون 14 اگست پہ بھی مجھے گفٹ ملتے تھے اور چیزیں ملتی تھی. اور اب شادی کے بعد شوہر کا رویہ بالکل بدل گیا ہے. شوہر جو ہے نہ ہم سے پیار سے بات کرتا ہے, اور یہ ساری چیز تو بڑی کمپلینز ہوتی ہیں جو خواتین کی طرف سے آتی ہیں. اور شوہر کو بھی یہ کہتا ہے, سنا گیا ہے کہ جی شادی سے پہلے تو لڑکیاں سمجھتی ہیں وہ ان کی گرل فرینڈ ہیں, اور اب آ کے وہ جب بیوی ہوتی ہے تو اس کا اور رول ہوتا ہے. تو آپ ایسے شوہروں کو کیا کہیں گی؟ عائشہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی, پھر وہی بات ہے منصور بھائی کہ وقت کے ساتھ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. جیسے تو جس طرح عورت
جسمانی طور پہ بھی ذہنی طور پہ بھی ہر چیز چینج ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ. جب شادی کر کے آتی ہے آف کورس شی از ینگ, شی از الون, آپ کے لیے پوری طرح سے حاضر. لیکن جب بچے ہوتے ہیں تو عورت کی دیکھیں میڈیکلی بھی اور فزیکلی بھی عورت کے اندر بہت سی چینجز آتی ہیں, جس کی وجہ سے میرے خیال میں اس طرح سے وہ اپنے ہسبینڈ کو نہیں پریزنٹیبل ہو سکتی ہے, یا ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رہتی ہے. اسی طرح مردوں میں بھی ہوتی ہے. ایج کے ساتھ ان کی بھی برداشت, ان کی بھی بات چیت کرنے کا, یا پھر آپ نے کہا ویلنٹائنس پر اس پہ گفٹ دینا, تو ہم دونوں کے درمیان یہ تھا. آپ دیکھیں الحمدللہ ہیلتھی ریلیشن شپ بھی ہوگی تو ہمارے لیے گفٹ دینے کے لیے بہانے نہیں ہوتے. ہر چیز میری, میرے شوہر کی ہے, میرے شوہر کی ہر چیز میری ہے. تو بلکہ ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی یہ فارمیلٹیز کرنے کی ضرورت نہیں کہ شادی کی سالگرہ پہ یہ دینا ہے یا برتھ ڈے پہ یہ دینا ہے. جب دل چاہا ہم نے ان کے پیسوں سے خرید لیا جا کر, تو وہ ہمارے لیے گفٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارے میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ آپ نے مجھے نہیں دیا. بلکہ وہ فلاورز بہت لے کر آتے تھے میرے ہسبینڈ ہر اس پہ اوکیزن, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا, 4 دن میں مرجھا جاتے تھے. تو میں نے ان کو منع کیا پلیز فلاور مت لائیے گا, اب وہ پیسے مجھے دے دیجیے گا, میں جا کے آئس کریم کھا لوں گی. تو صحیح, آپ تو بہت اچھی بچت والی وہ اپنا خاتون ہے. میں شاہین آپ کی طرف آؤں گا, آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ دیکھا گیا یہ کمپلین ایک مطلب بہت لیجٹ کمپلین ہے جو خواتین کرتی ہیں کہ شادی کے بعد وہ کچھ اور تھے اور شادی سے پہلے کچھ اور تھے. تو آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ آپ کا کیا؟ میرے خیال سے کہ سب ریلیجن میں یہ کہا جاتا ہے کہ گفٹ سے محبت بڑھتی ہے, تحفہ ضرور دینا چاہیے. بھلے شادی کو 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, یہ نہیں کہ صرف میرے ہسبینڈ پہ لاگو ہے کہ وہ مجھے دیں, میرا بھی فرض بنتا ہے دونوں سائڈ پہ, تو گفٹ ضرور دینا چاہیے. میں کہتی ہوں چھوٹی سی چیز دیں, اگر محبت سے ایک روز بھی اینیورسری پہ لے کر آ جائیں اور بولے تمہاری, تو میرے خیال سے وہ بہت انکریجنگ ہوتا ہے. یو فیل لائک او آپ ابھی بھی ینگ ہیں. آپ کے ہسبینڈ یا میں اپنے ہسبینڈ کے لیے اکثر میں اپنے ہسبینڈ کا کارڈ لے کے انہی کے کارڈ سے گفٹ خرید کے انہیں کو دیتی ہوں. یہ جیسے عائشہ نے بتایا ایکولی ہوتا ہے, الگ تو نہیں پیسے ہوتے, پر میں بتا رہی ہوں, مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا تو میں ان کو گفٹ دیتی ہوں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور تعریف کر دیتی ہوں, او آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے بہت ہیلدی ہے کہ آپ کو لگتا ہے. پھر ہم کچھ بات کرتے ہیں پچھلے زمانے کی کہ جب ہم ڈیٹ مارتے تھے, ہم جاتے تھے ریسٹورینٹ بیٹھ کے, تو یہ باتیں بھی صرف گفٹ دینا نہیں, آپ بیٹھیں اسپینڈ کریں ٹائم ایک دوسرے کے لیے اور باتیں کریں پچھلی. آپ کو یقین نہیں آئے گا جب آپ پچھلی باتیں کریں ہسبینڈ وائف بیٹھ کے, آپ کو اتنی محبت آتی ہے, وائف کو ہسبینڈ پہ, ہسبینڈ کو وائف پہ. تو پلیز کر کے دیکھیں جن کو تھوڑی شکایت ہے, اور گفٹ ضرور دینا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ محبت بڑھتی ہے. صحیح ہے. شمامہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو گفٹس وغیرہ دیتے ہیں, یاد رکھتے ہیں, یا بس ایک ہی پیسہ کر کے کچھ نہیں دیا؟ بات یہ کہ میں سمجھتی ہوں شادی میں ایون 25 سال بعد بھی تھوڑا سا رومانس رہنا چاہیے. یہ ایک ہیلدی شادی کی نشانی ہوتی ہے. اینڈ آئی لو ٹو ریسیو گفٹس, اور میں ہمیشہ ہر تاریخ یاد رکھتی ہوں اور میں ہر طرح سے گفٹ لیتی ہوں. انفارچونیٹلی میرے ہسبینڈ اکثر بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میں اب دلا دیتا ہوں ان سے. لیکن بات وہی ہے کہ جب ایک آپ کی اچھی شادی ہے, I never made an issue on that کہ آپ بھول گئے, آپ بدل گئے, آپ کیا کریں. ظاہر ہے he is a human being, انسان بھول جاتا ہے, دوسری چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے. تو ایون دو I like receiving gifts, لیکن اگر مجھے نہیں ملتا یا وہ بھول جاتے ہیں, I never made a big deal out of it. اور میں سمجھتی ہوں آج کل کی لڑکیوں کو بھی یہی کمپرومائز اور یہی ایڈجسٹمنٹ سیکھنا چاہیے کہ ضروری ہے یہ تاریخیں اور آپ کے مائل سٹون سیلیبریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر فار سم ریزن آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف بھول جائے تو کوئی بات نہیں, لیٹ گو, اور اس کے اوپر اس پہ الزام تراشی نہ شروع کر دیں کہ آپ بھول گئے, آپ بدل گئے, ایشو نہیں بنانا کریں. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گی کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کا بیسٹ گفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے لیے شاعری کر دیتے ہیں, اور ورڈز جو ہوتے ہیں وہ محبت والے, وہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہوتے ہیں. چلے ماشاءاللہ, بہت زبردست. تو یہی جو باتیں ناظرین ان خواتین نے کہیں وہ یہی ہیں کہ چاہے آپ کی شادی کو 10 سال ہو جائیں یا 15 سال ہو جائیں یا 20 سال ہو جائیں, پیار جو ہے, رومانس جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. ایک دوسرے کو گفٹس دینا ضروری ہوتے ہیں, یہ حدیث بھی ہے. چاہے وہ میاں بیوی کوئی کیوں نہ ہو, ایک دوسرے کی اینیورسریز یاد رکھنا ضروری ہیں, برتھ ڈے یاد رکھنا ضروری ہیں. مدرس ڈے پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی والدہ کو جا کے گفٹ دیں, آپ اپنے بچوں کی ماں کو بھی گفٹ دے سکتے ہیں. یہی فادرس ڈے پہ بھی یہی ہوتا ہے, ویلنٹائن ڈے پہ بھی یہی ہوتا ہے. اپنی زندگی کو انٹرسٹنگ بنائیں, اپنی زندگی کو اچھا بنائیں اور انجوائے کریں. لوگوں کی اگر آپ پرواہ کریں گے تو پھر تو آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکیں گے. تو اپنی زندگی جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے گزاریں اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں.
اور رومانس اپنا قائم رکھیں. بالکل. اور بہت بہترین, بہت اچھا لگ رہا ہے. اب ہم اپنے آخری 2 سوال ہمارے رہ گئے ہیں. تو شاہین, میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ شوہر اور بیوی کے جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں. کبھی کبھی شوہر جو ہے وہ خواتین کا تو زیادہ نہیں سنا, لیکن شوہر جو ہے وہ خواتین پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ وومن کے لیے انف از انف کب ہوتا ہے کہ تب وہ کہے کہ بس انف از انف, ناؤ آئی ایم گونا کال سم ون؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک اچھے ہیلدی ریلیشن شپ میں لڑائی ہونا, آرگی ہونا بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد جب دوستی ہوتی ہے نا تو بہت محبت ہوتی ہے. تو لڑائی ہونا اس نارمل, نیچرل, یہ اللہ نے کچھ بنایا ہے. تو میاں بیوی لڑتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ بیٹھ کے سالو کر لیں. پر اگر لڑائی اس حد تک ہو جائے آپس میں, فائٹ یا اپنے اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے ابیوز کر دیا فزیکلی, وربلی, جیسے عائشہ نے بولا, وہ بھی بہت ہرٹ کرتا ہے. پر اگر وربلی کے ساتھ آپ نے فزیکلی جس دن آپ نے مار دیا, دیٹس ڈن. بیکاز یہ نہیں او کیا ہوا اس نے مار دیا, وہ ختم, کوئی بات نہیں, اگلی بار نہیں مارے گا. نہیں, جب ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا. بالکل اسی طرح میں نے ایک مووی دیکھی, انڈین مووی ہے, تھپڑ نام ہے اس مووی کا, اگر کسی نے نہیں دیکھا پلیز دیکھیں, اور اس میں آپ کو بہت سمجھ آئے گی. اس میں وومن پاورزم کا انڈیا میں آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اس میں اسی طرح سے تھپڑ مارا, اس کے اپنے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہہ رہا ہے کیا ہوا, ایک تھپڑی تو مار دیا, گھر چلی جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. مگر نہیں, بات اس کی نہیں ہے. بات ہے کہ آپ نے وہیں پہ ختم, وہ جو چیز جو مار دیا نا, میرا خیال ہے بس وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے, جو میں سمجھتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ نہ کریں اس بات سے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارنا کسی, آپ کو بچوں پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کیسے ایک بیوی کو جو آپ جتنی محبت سے لے کے آئے ہیں, جتنا بھی غصہ ہے, آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا. صحیح. اور ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائیں اور بیوی کو برا بھلا کہیں, یا وربل ابیوز کریں, یا فزیکل ابیوز کریں. اگر ایسا کوئی یہاں پر کرتا ہے امریکہ میں یا پاکستان میں, تو شمائمہ آپ کیا کہیں گی, کیا کرنا چاہیے خاتون کو؟ پولیس میں رپورٹ کرانی چاہیے یا کچھ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیں, جب میری شادی ہو رہی تھی تو میری امی نے بہت زیادہ کاؤنسلنگ نہیں کی تھی, لیکن صرف 2 باتیں کہی تھیں. انہوں نے کہا تھا جب تم شادی ہو کے جا رہی ہو وہیں پہ ایڈجسٹ کرنا, سوائے 2 چیزوں کے, اور جو کہ میں آئندہ بھی آگے بھی اپنی آنے والی بچیوں کو اور ایون بچوں کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ 2 چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ایک تو ابیوز پہ, جو کہ فزیکل اور مینٹل, دوسرے ایکسٹرا میریٹل افیئرس پہ. اگر یہ 2 پرابلمس تمہارے ہسبینڈ یا تمہاری وائف کے ساتھ ہوں, دین کوئٹ دیٹ, کال اٹ آف, ختم. اس کے وقت تو اگر آپ کہیں کہ آپ نے چلو ایک تھپڑی تو مارا ہے, کوئی بات نہیں, صحیح ہو جائے گا, نہیں, دیر از نو کاؤنسلنگ. جب ہاتھ ایک دفعہ اٹھ گیا تو اٹھ گیا. جب انسان بھٹک گیا ایک دفعہ تو بھٹک گیا, وہ دوبارہ چیٹ کرے گا. تو اس لیے یہ 2 چیزوں کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ہو تو اگر آپ کو مار اور پیٹ اور ایون مینٹل ابیوز سم ٹائمز بہت بری ہوتی ہے, وربل ابیوز بہت بری ہوتی ہے. تو کسی لڑکی اور کسی لڑکے کو یہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح ابیوز ہو کسی کے ہاتھوں. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر وہ شادی آگے نہیں چلے گی, کیونکہ جو ایک دفعہ کرتا ہے وہ دوبارہ کرے گا, دوبارہ کرے گا. آپ کتنی دفعہ کمپرومائز کریں گے؟ تو ہر چیز میں کمپرومائز ہے ادر دین دیز 2 things. صحیح. عائشہ, آپ کیا کہیں گی اس بارے میں کہ اگر کوئی فزیکل ابیوز کرے تو ایسے شوہر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بالکل, فزیکل ابیوز تو کسی سرکمسٹانسز میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں اپنے بچے کو بھی اور بچی کو بھی کہوں گی, اگر میرا بیٹا بھی اللہ نہ کرے کہ اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو بالکل میں اس بچی کے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ فزیکل ابیوز تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. جہاں وربل ابیوز کی بات ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن بہت ساری سرکمسٹانسز میں بچیاں اس کو برداشت کرتی ہیں. اب یہ ہر ایک کی اپنی خود اپنی انڈرسٹینڈنگ کی وہ ہے کہ وہ کس حد تک برداشت کرتی ہیں, کس حد تک وربل ابیوز ہے, لیکن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, وربل ابیوز جب ہوتا ہے نا تو عورت کا جو کہتے ہیں نا دل ایک اتنے فرجائل ایک ویز کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وربل ابیوز سے خراش تو آ جاتی ہے. آپ کا وہ ویز نظر آ رہا ہے, اس میں ابھی بھی فلاور رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ خراش وہاں پر ہے, وہ نظر آتی ہے, وہ کریک اس میں. تو وہ کریک ہمیشہ رہ جاتا ہے, اس کریک کو آپ کبھی جوڑ نہیں سکتے, شیشے کے اس کریک کو آپ یاد رکھیں, آپ اس کو جوڑ بھی لیں گے وہ نشان نظر آتا ہے. تو یہ میں میسج دینا چاہوں گی اپنے بچے اور بچیوں کو کہ پلیز وربل ابیوز پہ بھی کنٹرول کیجیے, کہ نہ اس طرح سے دل توڑیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر کچھ بول دینا, اپنے غصے کو برداشت کریں. میں اتنی فیملیز کو یہاں پہ جانتی ہوں, میری جیسے کہ میرا بھائی, اگین میں اپنی کلائنٹس کی مثال دوں گی, میری 3-4 ینگ کلائنٹس ہیں جن کے اوپر فزیکل ابیوز ہوا.
تو انہوں نے ابھی کیا کیا, انہوں نے ڈیورس نہیں لیے کیونکہ ان کے بچے ہیں 3 4 4, تو انہوں نے سیپریشن لی ہوئی ہے. وہ ابھی بھی ہسبینڈس کو چانس دے رہی ہیں کہ تم جاؤ اپنی کاؤنسلنگ کرواؤ, اپنا کچھ علاج کراؤ, کچھ دوائیں لو اسٹریس کی, تو کہ میرا گھر بچ جائے. دیکھیں ایسی ہوتی ہے عورت. میں یہاں پہ اکثر لوگ میں سنتی ہوں, ارے باہر کی بچیوں میں تو ٹالرنس نہیں ہے, ارے باہر کی بچیاں تو یہ, ارے باہر کے بچے تو وہ. نہیں, وہ بچے یہیں کی براٹ اپ ہیں. وہ اپنا گھر بچانے کے لیے, اپنے بچوں کو باپ کی شفقت دینے کے لیے انہوں نے صرف ابھی سیپریشن کی ہے. ایک مدر کو میں جانتی ہوں, اس کے 3 بچے ہیں, ان کی لو میرج ہوئی, اور اس لڑکی کے اوپر فزیکل ابیوز بھی ہوتا ہے جسٹ بیکاز کی لو میرج ہوئی تھی. اور اس کے پاس کہتی میرے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو اپنی فیملی کو بھی اپوز کیا, میرے سسرال میں میرے ہسبینڈ کی فیملی نے بھی اپوز کیا, ہم دونوں نے شادی کی. اب وہ ہسبینڈ اتنے سالوں کے بعد, 3 بچوں کے بعد, 15 سال کے بعد وہ اس کو فزیکل ابیوز بھی کرتا ہے, مگر وہ ساتھ رہ رہی ہے. وہ کہتی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں, حالانکہ میرے دل میں میری شادی میں کچھ بچا نہیں ہے, لیکن ابھی بھی میں اس کو چانس دے رہی ہوں کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے. تو دیر از لاس آف تھنگس اس طرح کی ہے منصور بھائی. لیکن میں کہتی ہوں, اس کو بھی میں نے اپنی کلائنٹ کو بھی کہا, پتہ نہیں مجھے مشورہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, کہ فزیکل ابیوز تم کیوں برداشت کر رہی ہو, تمہارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. وہ کل کو تمہاری بچیاں یہ سمجھیں گی کہ فزیکل ابیوز از رائٹ, میری ماں بھی صحیح. پٹی ہے تو میں بھی پٹ سکتی ہوں, میری زندگی بھی اس طرح گزر سکتی ہے. یہ آپ غلط میسج اپنی بچی کو دے رہے ہیں. فزیکل صحیح. ابیوز پہ میں بالکل بھی نہیں ایگری کروں گی. صحیح. اور میں آپ کی ایک باتوں بات کو بولوں, اگر سم اپ کرنا چاہوں تو وہ یہی بتاؤں گا کہ کسی بھی ہسبینڈ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خاتون پہ ہاتھ اٹھائے, فزیکلی اس کو ابیوز کرے, اس کو گالیاں گلوچ کرے. یہ آپ کے مذہب کے بھی خلاف ہے, یہ قانون کے بھی خلاف ہے. اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے, مطلب کافی خواتین مجبور ہوتی ہیں جو بیچاری برداشت کرتی ہیں, لیکن برداشت نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ. اگر کوئی فزیکل ابیوز کرتا ہے یا کوئی بھی پرابلم ڈرگز وغیرہ ہوتا ہے, تو آپ ایک میرج کاؤنسلر کے پاس جائیں. کیوں میرج کاؤنسلر کے پاس نہیں جا سکتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو انفارم کریں. پیرنٹس کو انفارم نہیں کر سکتے ہیں تو مسجد میں جا کے کسی امام کو انفارم کریں, تاکہ آپ کو صحیح طریقے کی کاؤنسلنگ کی جا سکے اور اس بندے کو بھی سمجھایا جا سکے جو فزیکل ابیوز کرتا ہے. شاہین, آپ کچھ کہہ رہی تھی, لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی خاتون مطلب اگر کسی کاؤنسلر کے پاس جانا چاہے تو کیا اس کو مشورہ دیں گی, کہاں اس کو جانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو کمیونٹی کے جو بھی ان کا سینٹر بنا ہوا ہے, چاہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی اور ریلیجن کا, جو کمیونٹی کے جو ہوتے ہیں لوگ, ان کو آپ کال کریں. جیسے ہمارے پاس ایڈمز ہے, آپ ضرور کانٹیکٹ کریں, پھر وہ آپ کو فردر آگے بتا دیں گے. سوشل سروس والے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہے, اور بہت سے انسٹیٹیوٹ ہیں. اگر آپ گوگل کریں تو آپ کے پاس بے تحاشا کھلیں گے, اور ایک رحمہ انسٹیٹیوٹ ہے, وہ بہت کام کر رہا ہے اس سلسلے میں. تو ایسے بہت سارے ہیں. امریکہ میں تو ہمیں بہت آسانی ہے, ایون پاکستان میں بھی بہت کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں. اب لوگ یہ ابیوز کرنا اور یہ سب کم ہے, ابھی بھی ہو رہے ہوں گے یقیناً, مگر اب عورتیں بولتی ہیں, بتاتی ہیں, اب اویئرنیس ہو گئی ہے تو کم ہونے لگا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس طرح شمامہ نے کہا کہ مارنا, ابیوز کرنا, ایکسٹرا میرٹل افیئر, میری ایک جان پہچان کے لوگ تھے, تو ان کے بھائی نے ایسا کچھ کیا, اور میں بڑی خوش, میں نے بڑی پراؤڈ فیل کیا اس فیملی کو دیکھ کے کہ جن کے بھائی نے کیا, تو جو بھابھی اور جو ان لاس تھے سارے, بھائی کے جو بہنیں, مدر, انہوں نے بھائی کو کک آؤٹ کر دیا. ایسا ہونا چاہیے. میں آپ سب کو ایگزامپل دے رہی ہوں. انہوں نے بھائی کو کک آؤٹ کر دیا کہ یو جسٹ گو آؤٹ فرام, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا ان کے گھر. انہوں نے بھابھی کو سپورٹ کیا, ان کے بچے تھے, ان کو سپورٹ کیا, اور ساری بہنوں نے منتھلی, اپنی بھابھی میرڈ تھے ساری بہنیں, انہوں نے بھابھی کو پیسے دینا شروع کیا, بھابھی کو سپورٹ کیا. انہوں نے بھائی سے کہا کہ آپ نے جو حرکت کی ہے ہم کبھی نہیں چاہیں گے اپنے ہسبینڈ کے لیے, تو ہم کیسے آپ کو سپورٹ کریں, ہم اپنی بھابھی کو سپورٹ کریں گے. اور انہوں نے سب نے اپنے بھائی سے ایون مام نے, پیرنٹس نے بھی ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا انٹل کہ وہ آئے اور معافی مانگی, جو کچھ کیا انہوں نے دوبارہ کاؤنسلنگ کرائی گئی, سب کچھ کیا. مگر اس طرح سب کو سپورٹ کرنا چاہیے بالکل. ایسی سچویشن ہو. اور ناظرین, شاہین نے بہت اچھی بات کہی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا بھائی جو ہے, اگر وہ آپ کی بھابھی پہ کوئی فزیکل ابیوز کرتا ہے, یا آپ کی بھابھی اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو آپ کا بھائی ہے تو آپ کو آنکھیں بند کر لینا چاہیے. نہیں, ایسے بھائی کو یا تو گھر سے نکال دیں یا اس کا سوشل بائیکاٹ کریں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آپ جو ہیں صحیح کام کر رہی ہیں, اور آپ جو ہیں آپ کا جو مقصد ہے اس کو سبق سکھانا ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے. بہت عمدہ پوائنٹ. اور ہم آخری کوشچن آپ سے پوچھتے ہیں اور پازیٹیو نوٹ پہ اپنا جو پروگرام ہے اس کا اختتام کریں گے. شمائمہ, آپ بتائیے, اچھے ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے ہمارے ناظرین
के लिए आपके पास क्या टिप्स हैं? देखिए, सबसे बड़ी टिप तो यही है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करें, टॉलरेट करना सीखें, छोटी-छोटी गलतियों को पिक ना करें एक दूसरे की, बल्कि उनकी पॉजिटिव चीज़ें देखें। अगर हस्बैंड में या वाइफ में, देखें कोई 2 इंसान परफेक्ट नहीं होते। आप शादी में जब आते हैं, व्हेन यू कम इनटू अ मैरिज, आप अपने फ्लॉज़ के साथ आते हैं। तो आप एक दूसरे के छोटे-मोटे फ्लॉज़ को एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव बातें जो हैं उनको आप एनकरेज करें उनकी, और बस एट द एंड में कहूँगी बी नाइस टू ईच अदर। अगर आप जिस तरह बाहर वालों के साथ नाइस होते हैं, अगर आप घर में भी इसी तरह बी नाइस टू ईच अदर रहें, तो फिर आपकी शादी ऑलवेज अ विन-विन है। सही। आयशा, आप क्या कहेंगी, क्या फाइनल मैसेज है हमारे नाजरीन के लिए? देखिए, एज अ मुसलमान ये बात कहूँगी कि हमारा दीन भी कहता है कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जिसका इखलाक अपनी फैमिली के साथ बेहतरीन है। हम बिल्कुल, शमामा ने सही बात की, हमारे माशरे में ये बड़ा अलमिया है कि बाहर लोग बड़े अच्छे होते हैं दूसरे लोगों के साथ, और अपनी फैमिली के साथ पता है कि ये बर्दाश्त कर लेंगे, इनको इनके आगे हम गुस्सा भी कर सकते हैं, इनके आगे हम गालम गलोच भी कर सकते हैं। बस इस वजह से वो लोग वहाँ पर शेर होते हैं। शेर, वो कहते हैं ना, शेर वहीं पर होता है जहाँ उसको पता होता है उसकी हुकूमत चलेगी। तो ये चीज़ एक तो कि आपकी इखलाक अच्छा होना चाहिए। और टिप ये है, एज अ मदर, एज अ वाइफ, औरत के लिहाज से मैं बताऊंगी, बर्दाश्त, सब्र, ईगो नहीं होनी चाहिए एज अ वुमेन। छोटी छोटी चीज़ों को शाहीन ने भी पहले कहा था, भूल जाएं। लड़ाइयाँ होती ना भाई बहनों में, भूल जाएं, आगे बढ़ें, ख़त्म करें, अनलेस अनटिल कि हाँ ये बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, वर्बल अब्यूज़ हो रहा है, या वो आपके हकूक़ नहीं अदा कर रहा है, या आपको सपोर्ट नहीं कर रहा फाइनेंशियली, तो वो अलग मैटर्स है। लेकिन ये छोटी छोटी चपखलेश, शौहर ने मुझे यूँ कह दिया या मुझे गिफ्ट नहीं ला के दिया, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। सही। उसका अच्छा इंसान होना, आपके लिए केयर करना, अगर आप बीमार हैं तो वो आपका ख्याल रख रहा है, अगर आप फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको एक छत दी हुई है, आपको हर तरह की आज़ादी दी हुई है, आप अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, तो इस मीन के आपके रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है अभी भी। उन छोटी छोटी चीज़ों को ईगो ना बनाएं और दरगुजर करके आगे बढ़ें। सही। शाहीन, आपके क्या फाइनल रिमार्क्स हैं? देखिए, क्या हमारे मशवरा मेरे देंगे? फ्रेंड्स दोनों ने बहुत अच्छी बातें की, ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली। मैं ये कहना चाहूँगी, कभी जज ना करें एक दूसरे को। शौहर बीवी को जज ना करे और बीवी शौहर को जज ना करे। दोनों इंसान हैं, और बी नाइस विद ईच अदर। बहुत एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, जो आप सब करें तो मेरे ख्याल से रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। कि मेरे हस्बैंड ये करते हैं कि उनको चाय बनानी आती है, उनको सब कुछ कर सकते हैं, पर कहीं हम बाहर होते हैं, घर पे भी दावतों में कहीं, वो कहते हैं चाय शाहीन बना कर लाएंगे। हालांकि वो ले सकते हैं, ऐसा कोई बिग डील नहीं है, जब वो घर में खाने बना सकते हैं तो चाय, पर वो कहते हैं मैं वो चीज़ बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं पूरा दिन अगर घर पे नहीं, वो चाय नहीं पीते, ताकि मैं कहीं पे भी हूँ तो मुझे याद रहे जब नदीम को चाय देनी है। तो ये करीब लाने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए। और एक और बात, कभी आप लोग, जैसे हस्बैंड घर आता है या बीवी घर पे है और आप दोनों बैठे हैं, कभी नवाला एक दूसरे को खिला के देखें। आपको मैं बता नहीं सकती, ये मोहब्बत की बिगिनिंग है। अगर थोड़ी नाराजगी है ना, आप खाने में से एक नवाला अपने हस्बैंड को खिला दे, या हस्बैंड, इन चीजों से आपको मोहब्बत बढ़ेगी। और बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का मेरे प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद था वो एक ऐसे इशू पे बात करनी थी जो हमारे लोग जो हैं उसको बुरा समझते हैं, वो एक टैबू की तरह मशहूर है हमारे मुआशरे में। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। फेसबुक पे और हमारे ट्विटर अकाउंट पे अपने कमेंट से और अपने ईमेल से हमें आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।